अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने शिद्दत इश्क नावल की थर्ड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। वो इस वक्त इसकी फ्लैट पर इसकी बेडरूम में था। 3 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट, जहां एक बेडरूम, ड्राइंग रूम और एक स्टडी रूम था। छोटे से लाउंज के कॉर्नर पर ओपन किचन था। तुम बाज नहीं आए ना ड्यूल, हो तुम डेंजरस मैन, नोट ड्यूल। शैतान ने तशबीह इसे पसंद नहीं आई थी। जो भी हो मेरी बला से। एमजे को इसका ठंडा मिजाज कभी कभी गुस्सा दिलाता था। मैं कल से यूनी ज्वाइन कर रहा हूँ, वो सिगरेट सुलगाते बोला था। क्यों, ग्रेजुएशन दोबारा करनी है? जे को उसकी नई मुतफिका समझ नहीं आई। नहीं, लड़कियां ताड़नी है। ब्राउन आंखें मुस्कुराई। तुमसे उम्मीद की जा सकती है। फन टाइम इज ओवर नाउ, कम टू द पॉइंट। लम्हे में वो संजीदा हुआ था। मेरा नेक्स्ट मिशन यही तुम्हारे शहर का है, मिल चुका है, जिसको लेकर मैं सीरियस हूँ। वहाँ के इनके स्टूडेंट को पकड़ना है जो ड्रग डीलिंग और ड्रग वेब में इन्वॉल्व हैं। और तुम्हें पता है, ड्रग वेब में तुम्हारा ठरकी बुड्ढा अवलीन सिप में पाया जाता है, जिसका बैर 3-4 बंदों से कनेक्शन है। वो आधी बची सिगरेट अश्तरे में रखते बोर्ड पर रिलैक्स हुआ था। इससे भी घटिया की उम्मीद की जा सकती है इस कमीने से। एमजे को शदीद गुस्सा आता था उस पर। अमेजिंग पुलिस वफादार हो गई है। एमजे ने इस बात पर घोरा था। ये कोई गाड़ी क्यों नहीं आ रही? काफ़ी टाइम हो गया। आज तो वो स्टॉप पे खड़ी पॉइंट के वेट में थी। वो बात देख रही थी, जहाँ 9 बजे में सिर्फ 5 मिनट थे। सड़क पर इक्का तिक्का लोग थे। वो कन्फ्यूज सी बार बार अपनी ग्लास ठीक करते बैग को मजबूती से पकड़े खड़ी थी। हाय बेबी, लिफ्ट चाहिए? अभी वो परेशानी थी जब इसके पास एक सुर्ख रंग की कार रुकी थी, जिसमें 3-4 आवारा किस्म के लड़के इसे सर तक पैर होश भरी नजरों से तार रहे थे। वो ये जूता लेना है? बड़े आई लिफ्ट देने वाले। वो सैंडल उतारते हिम्मत करती बोली थी। जूता क्या, हम सब कुछ लेंगे, तुम देने वाली तो बहनों। इनमें से एक खबासत से हंसता बह निकला था। मरियम की जान पर बन गई थी। रोड सुनसान थी। आखिर थी तो सिनफे नाजुक ना। मेरे पास नहीं आना, मैं तुम सब की वीडियो बनाकर न्यूज़ चला दूंगी। यही धमकी देना मुनासिब लगा था। वो डरते पीछे हो रही थी। ओ, अभी तो जूता देना था तुमने, और वीडियो भी बनाएंगे बेबी, पर साथ मिलकर क्यों यारो? सही कहा ना? बाकियों ने से हंसते तहहीद की थी। अल्लाह आज बचा ले मुझे, आइंदा कभी भी लेट नहीं होंगी। दुआ करते वो झुकी थी और दूसरा हील वाला सैंडल जल्दी से निकालते 1 सेकंड में इस खड़े लड़की की तरफ दोनों फेंके थे। एक कमीनी, रुक! तो वो अपने मुंह पे हाथ रखकर चीखा, जिसके मुंह पर जूते का निशान लगा था। वो जो मार कर भागी थी। सड़क पर नंगे पांव वो भाग रही थी। खौफ वजूद में सरियत कर रहा था। अरे रुक जा, जल्दी चलाओ कमीना, हाथ से नहीं जानी चाहिए। वो जूता खाने वाला लड़का चीखते गाड़ी में बैठा था और ड्राइव करता अपने दोस्त से कहा। वो जो भाग रही थी साथ पीछे भी देख रही थी। जिनकी गाड़ी बिल्कुल करीब थी, पाँव छिल चुके थे, जूड़े में बंधे बाल बिखर चुके थे। ए पागल, कौन है ये? वो हैरान बजा रहा था। वो ड्राइव करते झंझलाया जो उस बेवकूफ़ लड़की को भागते अपनी गाड़ी के आगे देख चुका था। पर मुश्किल साइड कट लिया था, और जैसे ही लिया, साइड मिरर से देखकर इसके भागने का मामला जैसे समझ चुका था। इतनी जल्दी क्या है बेबी? वो जो भाग रहे थे इसके सर पे पहुंच चुके थे। मरियम खौफ से देख रही थी जो उस गाड़ी के सामने ला चुके थे। मेरे करीब नहीं आना, वो बैग अपने आगे करते बोली थी। इनकी नज़रों से घुन महसूस हुई थी। ए टाइम ना ज़ाया कर, डाल इसको गाड़ी में। वो जूता खाने वाला कुछ ज़्यादा ही तपा था। प्लीज़ लीव मी। वो अपना आप छुड़ा रही थी, मुज़ामत कर रही थी। वो जो ज़बरदस्ती से गाड़ी में डाल रहे थे। छोड़ो लड़की को। तेज आवाज़ से वो लड़का पलटा था। ए, ज़्यादा हीरोगरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी हमदर्दी जाग रही है तुझे भी ऑफर है, आजा मज़े कर। वो लड़का अपने सामने खड़े शख्स को देखते आंख मारते बोला था। मरियम का दिल चाह रहा था इस बेहुदा बकवास पर ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। जब नज़र उठाकर सामने मौजूद शख्स को देखा तो थोड़ा सुकून महसूस हुआ था। ओके, पर पहले मेरी बारी। हाँ, इसकी बात पर इसके उसान खता हो चुके थे। जो थोड़ी अच्छी की उम्मीद रख रही थी तुझे और फरीदी फैलने को नहीं कहा। जूता खाने वाले को बुरा लगा था। ये लड़की मुझे ही चाहिए, पर तुम लोगों को एक और ऑफर। 3 तक गिनता हूँ, लड़की मेरे हवाले कर लो, वरना आई प्रॉमिस डॉक्टर को अपना दर्द दिखाने की काबिल भी नहीं रहोगे। मिस्टर पुलिसमैन, तुम इस हद तक घटिया होगी मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, जो इंसान 100 रुपए की रिश्वत ले सकता है, इससे किसी भी तरह की उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगा था तुम मुझे बचाने आए हो, पर तुम तो मरियम को अपनी बेबसी पर रोना आया था, जिसके मुताबिक वो 5 दरिंदों में फंसी थी। हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो अब मुंह बंद रखो। तुम लोग छोड़ रहे हो या नहीं? मरियम से बात करके वो फिर इनसे मुखातिब हुआ। नहीं है, चल इसकी बकवास को छोड़, तू गाड़ी में डाल। अब की बात दूसरा लड़का बोला था। ओके फाइन। वो अपनी ब्लैक जैकेट से कुछ निकाल रहा था। वो जो गाड़ी में डाल रहा था चीखा। गोली की आवाज़ गूंजी थी जो डायरेक्ट इसे गाड़ी में डालते लड़के के बाजू पे लगी थी। वो चीखा था और इसके हाथ पर गिरफ्तार छूटी थी और इसके हाथ से खून बहना शुरू हो गया था।
سو کیا خیال ہے اب تم لوگوں کا؟ وہ ہنستے دوبارہ گن لوڈ کر رہا تھا۔ اے بیٹھ جلدی گاڑی میں، اس کے پاس گن ہے، وہ پاگل مار دے گا۔ تکلیف سے چیختی لڑکی کو اندر کھینچا تھا۔ اس سے پہلے وہ چلاتا وہ فرار تھے، شاید عادی مجرم نہیں تھے۔ پلیز مین، میرے قریب نہیں آنا، وہ روتے بولی جو سکڑی سمٹی سڑک پہ بیٹھی تھی۔ وہ جو اس کی ہیلپ کو بڑھ رہا تھا، قدم روکے تھے، وہ پہلے کے مقابلے کافی ڈرپوک لگی۔ ریلیکس، قانون محافظ ہے لیٹر اور اٹھو اب۔ مراد قریب گیا تھا اور اسے زمین سے اٹھنے کو کہا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اتنی رات کو اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ جو نظریں جھکائی تھی، اس کا حلیہ دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ جو جینز شرٹ میں دوپٹے سے نادار تھی، بکھرے بال، گلاسز کے نیچے سرخ آنکھیں، گلابی ہونٹ، لمبی ہائٹ، صاف رنگت، بغیر جوتے کے وہ اپنے فٹ فگر سے کسی کو بھی اٹریکٹ کر سکتی تھی۔ مراد نے نظریں چرائی تھی۔ لیٹ فری ہوئی تھی، واپس گھر جا رہی تھی۔ وہ روتے بولی، اچھی لڑکیاں گھر سے نکلتے دوپٹہ لیتی ہیں۔ اس کی بات سن کر مریم نے شرم سے نظریں جھکائی اور اپنی وائٹ ٹی شرٹ پر پہنی بلیک چیک والی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ اچھا آؤ میں چھوڑ دوں۔ اس کی شرمندگی دیکھتے بات بدلی۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، وہ خوفزدہ تھی۔ میری کوئی غلط اٹریکشن نہیں ہے یہاں، اس ٹائم سیف نہیں ہے، باقی تمہاری مرضی تمہاری۔ آفر کرتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ ویسی ہی کھڑی تھی۔ مس اینکر بیٹھتے چاہے تو میری ویڈیو بنا لیجیے گا، مراد نے مسکراہٹ دباتے شیشے سے باہر جھانکتے کہا تھا۔ مریم اس کی بات سے آنسو صاف کرتے مسکرائی اور فرنٹ ڈور کھول کر وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں یہی جاب ملی تھی کرنے کو، اور بھی بہت سی اپرچونٹیز ہیں لڑکیوں کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مراد نے کچھ ٹائم بعد اسے خاموش دیکھتے نصیحت کی تھی۔ آپ نے ہیلپ کی شکریہ، پر مجھے سے زیادہ فری ہونے والے لوگ پسند نہیں، تو برائے مہربانی چپ کر جائیں اور گاڑی چلائیں۔ مریم کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا بولنے کا۔ اب وہ بچا کر اس کی جاب کو ٹارگٹ کرے گا۔ واہ، اترو، گاڑی روکتے بولا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اترو نیچے، تم میں تمیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا تھا اور تم اس کا جواب پسند نہیں آیا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، اب سے تم تک کا سفر طے کر چکی تھی وہ، تم نے ہی تو آفر کی تھی۔ اب وہ پریشان ہوئی، جو گاڑی روکے سے نکالنے کو بول رہا تھا۔ کی تھی تو اب میں کہہ رہا ہوں نکلو باہر، وہ غصے سے بولا۔ اچھا سنو پلیز مین، سوری، تم بہت اچھی ہو، میں آتی رات کو کیسے جاؤں گی؟ پلیز تم محافظ ہو، بس مجھے میری جاب کے حوالے سے ٹونٹ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ شوخا، کمینہ، بدتمیز، سارے لقب دل میں دیتے وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ مراد نے غصہ پیتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ملک صاحب، الیکشن قریب ہے، آپ کے بھائی کی موت آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں سے ہمدردی بٹوریں۔ ملک کا بندہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو دو روئیں، عوام سے روٹی کا وعدہ کریں، کچھ تھوڑا بہت اپنے علاقے کا کام کریں، سارے ووٹ آپ کی طرف۔ عوام کو پاگل بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ مشورہ دے رہا تھا۔ صحیح کہا، یہ شوق چھوڑ کر مجھے اب خود باہر نکلنا پڑے گا۔ ملک صاحب، آپ سے احمد شاہ اور اس کا بیٹا ملنے آیا، ملک کے ملازم نے بتایا۔ احمد شاہ؟ وہ حیران ہوا۔ ملک کے ڈرائنگ روم میں وہ آمنے سامنے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ سیاست کی باتیں ایک طرف، پر ہمیں بہت افسوس ہوا آپ کے بھائی کا۔ ملک الرحمن صاحب، احمد شاہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ وجدان ان سب میں خاموش بیٹھا تھا، اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا افسوس کرنے میں۔ احمد شاہ اپنے ساتھ زبردستی افسوس کرنے کے لیے لائے تھے، آخر دنیا داری تو نبھانی تھی۔ تم میرے زخموں پہ نمک چھڑکنے آئے ہو؟ ملک اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ خدا، افسوس کرنے آئے ہوں، اللہ محروم کو جنت نصیب کرے۔ احمد شاہ خود کو نارمل رکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں بولے تھے۔ ڈیڈ کیوں ملک صاحب کو جھوٹی تسلیاں دے رہی ہیں، جیسے اس کے کارنامے تھے اسے دوزخ نصیب ہو جائے، بڑی بات ہے۔ وجدان، جو تب کا چپ تھا، بات میں حصہ لیا تھا، اس کے کارناموں سے اچھے سے واقف تھا، وہ ہی نہیں بلکہ سب اس شہر کے کئی لوگ تو اس موت پر لازمی خوش ہوئے ہوں گے۔ احمد شاہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے آنکھیں دکھائی تھی۔ اپنے بیٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی سکھاؤ احمد شاہ۔ ملک کو کافی غصہ آیا تھا۔ ڈیڈ، ملک صاحب اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ افسوس کیا جائے، باہر آ جائے، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وجدان بولتی اٹھا تھا، مزید وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا ملک صاحب، اللہ آپ کو صبر دے، وہ بولتی اٹھے تھے۔ بہت زبان دراز ہے اس کا بیٹا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ملک غصے سے بولا۔ تم 2 منٹ چپ نہیں کر سکتے تھے؟ وجدان، یہ سب اچھا نہیں ہوتا۔ احمد شاہ گاڑی میں بیٹھتے اس پر بھڑکے تھے۔ پلیز ڈیڈ، مجھے نہ تو اس ملک میں انٹرسٹ ہے، نہ اس میں افسوس ہے، اور آپ بھی ریلیکس کریں۔ دیکھا نہیں تھا کتنا کمینہ ہے وہ، ہم افسوس کرنے گئے، الٹا اس کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ وجدان نے لاپرواہی سے گاڑی سے ٹیک لگاتے کہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی فون پر کچھ دیکھتی رکی تھی اور صدف کی طرف متوجہ ہوئی۔ مما، میں نے نیو ہیئر کٹ لینا چاہتی ہوں، وہ ان کے ہاتھ پکڑتے مسکے لگاتی بولی۔ یہ کٹ
کٹنگ کہاں سے یاد آ گئی، اتنے پیارے تو ہے میری جان کے بال، ویسے بھی اتنے لمبے بھی ہیں، پھر کیوں کٹوانے؟ اس کی براؤن سلکی کندھوں سے تھوڑے نیچے آتے بال دیکھتے بولی، بکس یونی میں سب کی کٹنگ ہے ماما، مجھے کٹوانے ہیں پلیز۔ اوکے کٹوا لو، وہ ہار مانتے بولی۔ ونی آپی آپ چلیں گی میرے ساتھ سیلون؟ وہ اب ونیا کے سر سوار تھی، کدھر جانے کی تیاری؟ اللہ ان کا آنا ضروری تھا۔ وہ لانچ میں اپنے سامنے برجمان شخص کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی جو اس کے مطابق اس کی ہر چیز کا دشمن تھا۔ ہیئر کٹ لینا ہے آپ کی بیوی نے، ونی نے ہنستے بتایا اور لمز نے گورا۔ اور مس سویٹ ہارٹ، تمہارا ہیئر کٹ میں خود کروں گا، صوفے سے ٹیک لگاتے جتنے آرام سے وہ بولا تھا، اس کا طنز وہ بہت سمجھ گئی تھی۔ مجھے لینا ہے مما، اسے اگنور کرتے وہ رخسانہ ہوتی، پھر صدف سے بولی، وجدان لینے دو۔ صدف نے اس کا ساتھ دیا۔ ہیئر کٹ تو لے آئے مگر پھر آپ کی بہو کی ٹانگوں میں میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا، سر دے دے میں سے دھمکاتے وہ چلا گیا۔ لے لیا میرے بیبی نے ہیئر کٹ؟ وانیا نے ہنستے تنگ کیا۔ چپ کرے ونی آپی، مما ایک نمبر کا بدتمیز ہے آپ کا بیٹا، وہ غصے سے بولی۔ بری بات شور ہے، وہ مسکراتے سے ساتھ لگاتی بولی، یہی تو سب سے بڑا دکھ ہے مما۔ لمز نے دانت پیسے جبکہ وانیا اور صدف نے کہکہ لگایا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ٹکٹ دلوائیں گے ملک صاحب، وہ متانت سے بولی تھی۔ کون ہو تم ملک؟ ازلی لاپرواہی سے بولا۔ روم نمبر 130 بھول گئے آپ؟ وہ لڑکی صدمے میں تھی جو اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر چکی تھی۔ ایم جے نے افسوس سے دیکھا تھا، یہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دولت اور شہرت کے چکر میں عزت تک گنوا بیٹھتی ہیں۔ تم پر ترس کھاؤں یا افسوس کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ ملک کے نکلنے کے بعد اس روتی لڑکی سے مخاطب ہوا تھا، یہ ملک تمہیں کیا ٹکٹ دلوائے گا جس کو اپنی نفسانی خواہشات سے ہی فرصت نہیں ملتی، جبکہ وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں تھی۔ ملک صاحب ایک بات آپ سے کہوں، یہ ایم جے مجھے مشکوک بندہ لگتا ہے، یہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف آپ کو ٹراکتا ہے، یہ کوئی خاص چیلا ہے ملک کا جس کا ایم جے سے پرابلم تھی، مجھے بھی کوئی یوں ہی لگ رہا ہے۔ خیر تمہیں ایک کام ہے جی، آپ سن کر خوش ہو جائیں گے، وہ پرجوش سا بولا تھا۔ تو بولو کیا پتہ چلا؟ وہ وجدان شاہ کے بارے میں کچھ خاص تو نہیں پتہ چلا، وہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ ہاں اپنے ماں باپ کی کمپنی دیتا ہے، پر البتہ اتنا پتہ چلا ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے، اور اس کی بیوی واللہ کیا بتاؤں آپ کی، بالکل اب آپ اس کو ڈائریکٹ تصویر ہی دکھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اس کی تعریف کرتے اس کی صاف شفاشیانی تھی۔ آؤ تو ملنا پڑے گا وجدان شاہ کی بیوی سے، تاکہ سیٹ بھی چھوڑ دے اور تھوڑی تمیز بھی سیکھ جائے، تم نظر رکھو اس پر۔ ملک نے مسکراتے اپنی کلف لگی مونچھوں کو تاؤ دیا، جبکہ اس طرح کرتے وہ زہر لگ رہا تھا۔ تم کب تک یہ سیکریٹ رکھو گے؟ ایم جے پریشان تھا۔ ابھی نہیں، بالکل بھی نہیں، میل چیک کرتے کہا، واضح وارننگ دی تھی۔ وہ فولڈر چیک کر رہا تھا جب یکدم رکا۔ یہ تمہارے پاس کس چہرے کے نقوش خطرناک حد تک بگڑے تھے؟ وہ ایم جے کا لیپ ٹاپ یوز کرتے کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ ایک پکچر کے نقوش وہ غور کر رہا تھا۔ ماتھے پر بالوں کا اضافہ ہوا تھا، رگیں تنی تھی، خطرناک حد تک اس کے تہوار بگڑے تھے۔ کیا؟ ریلیکس انداز میں اپنی دھن میں پوچھا تھا۔ یہ پکچر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ چیخا تھا۔ اور ریلیکس بھی کیا ہوگا، بچی کی ہے، وہ آرام سے بولا تھا اور اس کے تاثرات کا اندازہ لگائے بغیر۔ بچی کی ہے تو تیرے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے اس کے گربان تک پہنچا۔ واٹ ربش از دس، لیو مائی کالر۔ اسٹوپڈ نہ ہو تو اب مت کہیے گا کہ تو عاشق ہے اس کا، ٹھرکی بڈھی کی طرح وہ ہاتھ چھٹکتے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر نارمل لہجے میں بولا تھا، کمینے ہمت کیسی بکواس کی، تیری بیوی ہے وہ میری، سمجھا؟ بولتی وہ اس کی 3-4 مکے جھاڑ چکا تھا، اور ایم جے میں ہمت ہی نہیں تھی اس جنگلی کا مقابلہ کر سکے جو وحشی پن پر اترا تھا۔ بیوی وٹ آر یو ان یور سینس؟ مجھے مار دے گا، اسٹاپ دس نانسنس، جنگلی انسان۔ ایم جے اپنا آب بسی سے چھڑا رہا تھا جو اس پر چڑھ کر اس کو مارنے کے در پہ تھا۔ بول تیرے پاس کیسے آئی، ورنہ تیری جان لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لوں گا۔ وہ ایک مکہ اس کے منہ پر مارتے بولا تھا، ناک تک اس کا زخمی کر چکا تھا۔ پلیز معافی دے دو بھائی، یہ اس مالک نے ہی دی تھی مجھے، وہ ہامتے بولا تھا۔ کیا اس کا مطلب ملک اس کے پیچھے وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا اٹھا تھا؟ دماغ سن تھا اور نسیں پھٹنے والی تھی، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ملک وجدان شاہ کی بیوی کے پیچھے تھا، یہ سوچ ہی اس کا غصہ اور دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ کمینے جنگلی انسان، وہ اپنا ناک شرٹ سے صاف کرتے زمین سے اٹھا تھا اور اسے دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ مسٹر وجدان شاہ، اس بدتمیزی کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ کیا حرکت تھی یہ؟ وہ حلیہ درست کرتے غصے سے بولا، تو یہ سوچ کہ تو میرے ہاتھوں مر نہیں گیا، ملک کا نام نہ لیتا تو یہاں میں اپنی آخری سانس سے گن رہا ہوتا۔ مطلب یہ لمز، میری بھابھی جی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے برستے شعلے دیکھ کر وہ فوراً بھابھی جی بولا تھا، ورنہ اس انسان کا کیا بھروسہ تھا اسے ٹپکنے میں۔